बनी PTI की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तसर काबीना तश्कील देने का फैसला। काबीना 2 मरलों में तश्कील दी जाएगी। इब्तदाई मरले में मुख्तसर काबीना ली जाएगी जिसमें तादाद 6 से 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। इब्तदाई तौर पर ली जाने वाली काबीना में पुराने चेहरे शामिल होने का इम्कान, जिनमें मीना खान आफरीदी, आफ्ताब आलम एडवोकेट, मुजम्मिल असलम, अदनान कादरी, अकबर अयूब, डॉक्टर अमजद खलीकुर रहमान और फजल शकूर शामिल होंगे। दूसरे मरहले में बानी PTI से बाकायदा मुशावरत के बाद काबीना तश्कील दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने अरकान असम्बली को एतमाद में ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकात। वज़ीर आज़म को वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आइंदा साल डेवस इजलास में पाकिस्तान भरपूर शिरकत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्लाहात पर रोशनी डाली। वज़ीर आज़म ने ज़रई मईशत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए फोरम की शिराकत का खैर मक़दम किया। कहा, पाकिस्तान जनूबी एशिया, वस्ती एशिया और मशरिक़ वस्ता के दरमियान राब्ते का ज़रिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुश्तरका मुलाकात का एलामिया जारी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफ़ाक़। एलामिया में कहा गया, फ्रेमवर्क के तहत इक़्तिसादी, तजारती, सरमाकारी और तरक्याती शोबों में कई स्ट्रेटजिक और आला सतह के असरात के हामिल मौज़ूओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकात में तिजारत और सरमाकारी के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक की बाहमी ख्वाहिश का अयादा भी किया गया। दोनों ममालिक के माबैन तवानाई के शोबे में ताउन की मफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत किए गए। I come from a country and represent a country which is very rich in resources. Ever since our inception, 78 years, we have made, to be very honest, mistakes, and we have learned from our mistakes. That's very important. We are all human beings, prone to making mistakes. Important thing is to learn from your mistakes. बार बार कर्जा लेने से मईशत कमज़ोर पड़ जाती है। करप्शन ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल निज़ाम के नफाज से करप्शन में नुमायां कमी आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुल्क तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात का अमल जारी है। हमने माजी में की गई गलतियों से सीखा और आगे बढ़े। पाकिस्तान बदकिस्मती से माहौलियाती तब्दीलियों के शिकार ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान को सैलाब और कुदरती आफात के नतीजे में अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। लाखों अफराद बेघर हुए। हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन तबाह हो गई। आलमी बिरादरी तरक्की पजीर ममालिक के साथ ताउन बढ़ाकर मौसमियाती तब्दीली के बहरान से निपटने के लिए मुश्तरका इक़दाम उठाए। पाकिस्तान की आबादी का 60% नौजवानों पर मुश्तमिल है। हम नौजवानों को तकनीकी तालीम फराहम कर रहे हैं। सऊदी वली अहद के तरक्की के विजन का खैर मकदम करते हैं। पाक अफगान मुज़ाकरात। अफगान वफद के मौक़िफ़ में बार बार तब्दीली मुज़ाकरात नतीजा खेज़ बनाने में बड़ी रुकावट। अफगान तालिबान की हट धर्मी के बावजूद मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाने की कोशिश। तीसरे दिन मुज़ाकरात 18 घंटे तक जारी रहे। इस दौरान अफगान तालिबान के वफद ने मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के ख़वारिज, TTP और दहशतगर्दी के खिलाफ मुसद्दिक़ा और यकीनी कार्रवाई के मंतकी और जायज़ मुतालबे से इत्तफ़ाक़ किया। मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफगान वफद ने इस मरकज़ी मसले को तस्लीम किया। ताहम हर मरतबा काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान तालिबान का वफद मौक़िफ़ बदल जाता है। पाकिस्तान और मेज़बान इंतहाई मुदब्बिराना और संजीदा तरीके से अब भी इन पेचीदा मामलात को हल करना चाहते हैं। पाकिस्तान की तरफ किसी ने नजर उठाकर देखा तो उसकी आंखें निकाल देंगे। हम चाहते हैं काबुल किसी का चमचा न बने, इज्जतदार हमसाये की तरह रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत अपनी शिकस्त और जिल्लत का बदला काबुल के जरिए लेना चाहता है। नई दिल्ली ने काबुल के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग शुरू कर रखी है। तालिबान वफद 5 दफ़ा यकीन दहाना कराने के बाद पीछे हट गया। मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं है। मुझे इन बातों का अंदाज़ा मुज़ाकरात की पहली नशिस्त में हो गया था। माजी के जिन हुक्मरानों ने तालिबान की हिमायत की, उन पर मुकदमा चलना चाहिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अरब ममालिक का दौरा कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल करार। मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब की पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की अहम मुलाकातों में इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस शराकतदारी पर तफसीली बातचीत हुई। फील्ड मार्शल के दौरे से पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेकाम और मुश्तरका सलामती के लिए कलीदी किरदार उजागर हुआ।
آرمی چیف کی فعال عسکری سفارتکاری پاکستان کے عالمی وقار میں اضافے کا باعث ہے۔ عرب قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ فیلڈ مارشل کے دورے مسلم ممالک کے مابین عسکری اتحاد، تعاون اور یکجہتی کی مضبوط علامت بن گئے ہیں۔ مارکہ حق کے بعد کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کے نتیجے میں پاکستان عالمی سطح پر باوقار اور مضبوط حیثیت کے ساتھ ابھر رہا ہے۔ افغان سمیت کسی بھی غیر ملکی کو پراپرٹی کرائے پر دینے والوں کے خلاف پرچے کا حکم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت امن و امان پر مسلسل چھٹا اجلاس۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی نشاندہی کے لیے مساجد میں اعلان کرانے کی ہدایت۔ کسی بھی غیر ملکی کو گھر، دکان، فیکٹری، ہوٹل اور پیٹرول پمپ وغیرہ کرائے پر دینے کی روزانہ رپورٹ دینے کا حکم۔ پٹواری، نمبردار اور SHO غیر ملکیوں کو دی گئی پراپرٹی کی رپورٹ کرنے کے ذمہ دار قرار۔ تمام اضلاع میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے بارے میں فیلڈ سروے کرانے پر اتفاق۔ وزٹ ویزا یا غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہو کر ملازمت کرنے والے غیر ملکیوں کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ بے نامی اور مشکوک پراپرٹیز کے بارے میں بھی رپورٹ طلب کر لی گئی۔ پنجاب میں مقیم افغان باشندوں کا درست ڈیٹا پیش کرنے کی ہدایت۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کو استعفے کے لیے دی جانے والی مہلت ختم۔ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت عدم اعتماد کی حکمت عملی پر مشاورت کے باوجود تذبذب کا شکار۔ پیپلز پارٹی نمبر پورے ہونے کے باوجود اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک جمع نہ کرا سکی۔ پیپلز پارٹی کی صفوں میں عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال۔ وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے لیے تاحال کسی ایک نام پر متفق نہ ہو سکی۔ تحریک عدم اعتماد آج جمع کرائے جانے کا امکان۔ نون لیگی ارکان نے تحریک عدم اعتماد پر دستخط کر دیے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کا تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ۔ جماعت اسلامی نے وزیر اعظم کو اسمبلی توڑنے کی تجویز دے دی۔ تحریک عدم اعتماد خطرے میں پڑ گئی۔ جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر اسمبلی تحلیل کر کے نئے انتخابات کرائے جائیں۔ آزاد کشمیر کا سیاسی منظرنامہ پھر الجھ گیا۔ مسلم لیگ نون کا نئے وزیر اعظم کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے سے صاف انکار۔ آزاد کشمیر میں نئی حکومت کا حصہ بھی نہیں بنے گی۔ ذرائع کے مطابق صرف تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دیا جائے گا۔ تحریک عدم اعتماد الگ معاملہ ہے۔ قائد ایوان کا انتخاب آئینی عمل ہے، اس کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، موجودہ آزاد کشمیر سیٹ اپ کی نااہلی کی وجہ سے انتظامی گورننس اور ترقی کے مسائل پیدا ہوئے۔ امیر مقام بولے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ آزاد کشمیر حکومت ممکنہ تبدیلی۔ PTI آزاد کشمیر کا بڑا فیصلہ۔ منحرف ارکان اسمبلی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ۔ پارٹی چھوڑنے والے ممبران اسمبلی کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز۔ صدر PTI آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے لیگل ٹیم کو فوری ریفرنس تیار کرنے کی ہدایت دے دی۔ ذرائع کے مطابق الیکشن ایکٹ کے تحت پارٹی چھوڑنے والا رکن اسمبلی نااہل کا سامنا کرتا ہے۔ PTI کے 4 اراکین اسمبلی کے خلاف ریفرنس پہلے ہی اسپیکر کو بھجوایا جا چکا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی کشمیر میں مصنوعی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے بھی ہمارے 29 MNAs کو توڑا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ سہیل آفریدی کا توہین عدالت کی پیٹیشن دائر کرنے کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، ہمارے قائد کے کیسز کی سپریم کورٹ میں سماعت نہیں ہو رہی۔ ہم سپریم کورٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ آئین کی بالادستی قائم کریں۔ ججز ان لوگوں کے نام بتائیں جو فیصلوں میں مداخلت کر رہے ہیں۔ میری ملاقات کے نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے بانی کا پیغام نہیں مل رہا۔ سوال یہ ہے کہ مجھے بانی سے کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا۔ ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ آئین میں کابینہ کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں۔ جب بھی بانی کی طرف سے کال آئے گی ہم تیار بیٹھے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، پاکستان میں انصاف صرف فیصلے ہو رہے ہیں، عدالت میں درخواست گزار ہیں کہ اپنے حکامات پر عمل درآمد کروائیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا کی بنگلہ دیش کے آرمی چیف سے ملاقات۔ مختلف سطح پر باہمی دوروں کے تسلسل پر اتفاق۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں عالمی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی افواج کے مابین تعاون مزید مضبوط بنانے پر زور۔ دونوں رہنماؤں نے پاک بنگلہ دیش دفاعی تعاون میں مثبت پیش رفت کو سراہا۔ گمراہ کن مہمات اور تقسیم پھیلانے والے اطلاعات پر تشویش کا اظہار۔ ایرانی صدر کی پاک افغان معاملات بہتر کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ ایرانی صدر نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں کہا، ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات تاریخی، مذہبی اور برادرانہ بنیادوں پر قائم ہیں، جنہیں مستحکم بنانے کی ضرورت ہے۔
خطے میں تنازعات سے بچنا اور تناؤ کو کم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آج مسلم ممالک کو پہلے سے زیادہ اتحاد، بھائی چارے اور مشترکہ خطرات کے مقابلے میں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے یقین دلایا کہ پاکستان ایران کے ساتھ قریبی اور فعال تعاون جاری رکھے گا تاکہ خطے میں امن، ترقی اور باہمی اعتماد کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ ہم کسی صورت میں جنگ نہیں چاہتے، طالبان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل نکالا جائے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں سہیل آفریدی 4 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے۔ لارجر بینچ نے فیصلہ دیا ہے وزیر اعلیٰ کے پی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائی جائے۔ غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر سہیل آفریدی کی بانی سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی۔ سہیل آفریدی پہلی مرتبہ ایم پی اے بنا اور اسے ذمہ داری بڑی ملی۔ اگر سہیل آفریدی اور بانی پی ٹی آئی کی ملاقات ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ توشہ خانہ 2 کیس کی آڑ اڈیالہ جیل میں ہونے والی سماعت منسوخ۔ سماعت منسوخی کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کو آگاہ کر دیا گیا۔ توشہ خانہ 2 کیس کی نئی تاریخ آج جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں دی جائے گی۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں کرپشن ڈی جی این سی سی آئی اے وقار الدین سید کو تبدیل کر دیا گیا۔ گریڈ 21 کے خرم علی سید نے ڈی جی این سی سی آئی اے تعینات۔ خرم علی پنجاب کے زیر نگرانی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ وقار الدین سید کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ رشوت لینے کے مقدمے میں این سی سی آئی اے کے افسران کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ عدالت نے ملزمان کو 3 دن کے اندر جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کی تحویل میں دے دیا۔ ڈکی بھائی کی اہلیہ کی مدعیت میں ایڈیشنل ڈائریکٹر محمد سرفراز، ڈپٹی ڈائریکٹرز محمد عثمان، زوار احمد اور ایاز خان سمیت 9 افسران کے خلاف مقدمہ درج کرایا گیا تھا۔ پاکستان کو سیلاب سے بھاری نقصان پہنچا، مہنگائی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ عالمی بینک کا انتباہ، رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال مہنگائی کی شرح 7.2% رہنے کی پیش گوئی ہے۔ آئندہ مالی سال میں مہنگائی کی شرح 6.8% رہنے کا امکان ہے۔ برآمدات بڑھانے کے لیے صرف ٹیرف اصلاحات کافی نہیں، حکومت اپنے ترقیاتی ایجنڈے میں برآمدات بڑھانے کو ترجیح دے۔ پاکستان ترسیلات زر میں اضافہ، برآمدات اور درآمدات کے درمیان خلیج کو کم کر سکتا ہے۔ پاکستان بجٹ میں اعلان کردہ نیشنل ٹیرف پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ پاکستان پہلی مرتبہ تیز ترین معاشی گروتھ ریجن میں شامل ہے۔ 2025 میں جی ڈی پی گروتھ 6.6% رہے گی۔ مارکیٹ اور اقتصادی اصلاحات میں تیزی لانے کی ضرورت ہے۔ ملازمتوں میں کمی کا اندیشہ بھی لاحق ہے۔ گندم کی بین الصوبائی نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ پنجاب حکومت نے کے پی حکومت کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا کہ گندم اور آٹے کی نقل و حرکت کو غیر سیاسی رنگ دیا جاتا ہے۔ گندم کی نقل و حرکت کے لیے باقاعدہ پرمٹ جاری کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے اپنے عوام کے لیے گندم کے ذخیرے کا انتظام نہیں کیا۔ 26 ارب روپے کی ٹیکس ریکوری، ایف بی آر کا آج کلب روڈ پراپرٹی کی نیلامی کرے گا۔ نیلامی سے اربوں روپے کی آمدن متوقع۔ کلب روڈ پر پلاٹ نمبر 17 کی پراپرٹی بحریہ ٹاؤن کی ملکیت ہے۔ ایف بی آر نے 4 ستمبر کو 10 گاڑیوں کی نیلامی سے 1 کروڑ وصول کر چکا۔ بحریہ ٹاؤن کی ایکسائز ریکارڈ کے مطابق 500 سے زائد گاڑیاں ہیں۔ نیب نے بھی 50 سے زائد گاڑیاں بحریہ ٹاؤن کے قبضہ میں لی تھیں۔ ایف بی آر ٹوٹل 26 ارب روپے کی بحریہ ٹاؤن سے متعلق مزید پراپرٹیز کی چند ہفتوں میں نیلامی کرے گا۔ پاکستان کی فضائی حدود آج بھی صبح 6 سے 9 بجے تک بند رہے گی۔ ایئرپورٹ اتھارٹی کے تمام ایئر لائنز اور ایویشن کمپنیوں کو جاری نوٹم کے مطابق کراچی اور لاہور فلائٹ آپریشن ریجن میں مخصوص روٹس کمرشل پروازوں کے لیے بند رہیں گے۔ فیصلہ ممکنہ طور پر پاکستان کی سرحد کے قریب بھارتی فوجی مشقوں کے پیش نظر کیا گیا۔